बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं फैसल आबाद में नए माली साल में आटे का भी नया रेट जारी कर दिया है। शहरियों को अब मजीद महंगा आटा खरीदना पड़ेगा। 820 रुपए वाला 20 किलो का थैला ओपन मार्केट में 1020 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में सब्सिडी जीरो होगी। फैसलाबाद में नए माली साल में आटे का नया रेट जारी कर दिया गया है। शहरियों को मजीद महंगा आटा खरीदना पड़ेगा। 820 वाला थैला 20 किलो का ये थैला है और इसकी कीमत जो है ओपन मार्केट में 1020 रुपए हो गई है। ओपन मार्केट में सब्सिडी जीरो हो गई। सरकार की जानिब से रियायती कीमत 800 से 860 रुपए तक 20 किलो का थैला फ्राहम किया जा रहा था। ओपन मार्केट में सब्सिडी जीरो करते हुए जिला इंतजामिया ने ओपन मार्केट में 20 किलो थैले का रेट 1020 रुपए मुकर्रर कर दिया। खवातीन कहती हैं घर चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम इंसान के लिए वैसे ही घर चलाना इतना मुश्किल हो गया था। अब हुकूमत ने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से हम शहरियों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। बंदे जो है वो हर चीज़ महंगी कर दिया और अब जो है वो अचानक ही जो है वो आटे की कीमत में जो है वो दुगना इजाफा हो रहा है, जिससे जो है वो आम घर जो है वो चलाना मुश्किल हो गया है। ताजर कहते हैं रमजान और बाद में 850 का थैला मिल रहा था, अब कीमतें बढ़ गई हैं। आटे का एक्स मिल रेट 1030 रुपए है, जबकि 1020 रुपए में भी बेचना मुमकिन नहीं। त्योहार में मिलता था 850 का मिलता था, 860 का सेल कर रहे थे ओपन मार्केट में, और ये माह से में होता था। और अब जो हमें आटा मिल से मिलता है वो पहुंच है 1035 रुपए और 1040-50 में आगे सेल हो रहा है। ताहम जिला इंतजामिया के मुताबिक गंदम की कीमतों में इजाफे के बायस नई कीमत नाफिज की जा रही है। आटे की कीमतों में इजाफे से आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत आटे के ऊपर सब्सिडी दे ताकि आम शहरी का किचन आसानी से चल सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। शोबा की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी हैं। सब्जियों और फलों की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शहरी परेशान है। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की बात करें, अशिया खुर्दनोश के रेट्स में रद्दोबदल जारी है। अशिया की बात करें, आलू जो है वो 63 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। प्याज जो है वो 42 रुपये, टमाटर 63 रुपये, अदरक जो है वो 390 रुपये, लहसुन 185 रुपये फी किलो के हिसाब से, सब्ज मिर्च जो है 88 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होती हुई नजर आ रही है। शिमला मिर्च 58 रुपये। और इस पर शहरी क्या कहते हैं, मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद भी, उनसे बात भी करें। आप बताइएगा बुजुर्ग, किस तरह से समझते हैं सब्जी मंडी के रेट्स के हवाले से? काफ़ी फ़र्क है। बाजार में तो काफ़ी महंगाई है, लेकिन मंडी में ठीक रेट। आप 10 रुपये किलो देखो, ये कद्दू मेरा है, बाजार मार्केट में 40 से कम नहीं मिलता, 50 रुपये तक जाता है, यहाँ 10 रुपये किलो पड़ता है। तो हिसाब से 4 गुना फ़र्क आप ये कह सकते हैं। अच्छा, फिर किस तरह समझते हैं कि ओपन मार्केट में क्या इंतजामिया इकदाम नहीं कर रही वहाँ पे, अगर इतनी महंगी? मैं तो यही कहूँगा कि इंतजामिया को ये नहीं पता कि यहाँ क्या रेट है और मार्केट का क्या रेट है। अगर इंतजामिया दोनों तरफ राउंड लगाए, पहले ये रेट ले फिर मार्केट का रेट ले, तो डिफरेंस खुद निकल आएगा। जिस तरह बात सुनी शहरियों की, उनका कहना है कि सब्जी मंडी में कदरे बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन जो बाहर ओपन मार्केट है वहाँ पे अच्छा खासा महंगा, वहाँ पर इंतजामिया के इक़दाम करने चाहिए। इसके अलावा बंद गोभी की बात करें 38 रुपये, अरबी 48 रुपये, घिया तोरी 34 रुपये, गाजर चाइना 58 रुपये, बैंगन 34 रुपये, पालक 28 रुपये, करेला देसी 68 रुपये। इसके साथ साथ लीमू देसी 78 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही मुतालबा किया जा रहा है कि जिस तरह से सब्जी मंडी में अशिया रेट्स जो है वो बेहतर हैं, इसी तरह से आम मार्केट में भी हो, ताकि बढ़ती हुई जो महंगाई है। शाहिद महमूद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आटा महंगा है, चिकन की कीमतें बढ़ गई हैं और सब्जियों का तो नाम ही मत लें। ऐसे में तामीराती शोबे ने डेवलपमेंट की है। सीमेंट सेक्टर की सेल में 12.73% इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल जून में सीमेंट की सेल 4,623 अरब टन रही। रवां साल 5,211 अरब टन रही है। सीमेंट से वाबस्ता ताजरों ने सरमायाकारी बढ़ना खुश आइंद करार दे दिया। तफसीलात जानते हैं शराज पर से। जी शराज बताइएगा। 12.73% ग्रोथ जो है वो देखी गई है और इस इजाफे को इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने खुश आइन करार दिया है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो है इस वक्त घर बनाने और कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी उसमें इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से सीमेंट की सेल भी जो है उसमें इजाफा हो रहा है। और इससे पहले 40% ग्रोथ हुई थी सीमेंट की सेल में और अब जो है 12.73% मज़ीद ग्रोथ देखी गई है। माह जून की तमाम तर डिटेल्स जो हैं, तमाम तर तफसीलात सामने आ गई हैं। जून के महीने में अगर ख़ास तौर पर बात की जाए 2020 में 5.2
11 ملین ٹنز جو ہے وہ سیمنٹ جو ہے فروخت ہوا ہے، جبکہ 2020 کے حوالے سے بات کی جائے، یہ فگر سی 2021 کی، جبکہ 2020 کے حوالے سے بات کی جائے تو 4668 ملین ٹنز جو ہے وہ سیمنٹ جو ہے فروخت ہوا تھا، یعنی کہ 12.73% اس میں اضافہ ہوا ہے 2020 کے جون میں اور 2021 کے جون میں. اور اس اضافے کو جو ہے وہ سرمایہ کاروں نے، کنسٹرکشن میں کام کرنے والے لوگوں نے، کاروباری حضرات نے اور اس کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے والے لوگوں نے خوش آئند قرار دیا ہے کہ کنسٹرکشن کا بزنس جو ہے، پراپرٹی کا بزنس جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان اور حکومت کی کاوشیں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر سیمنٹ کا کاروبار لوکلی کرنے والے حضرات جو ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیمنٹ کی فروخت میں خاصا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیمنٹ کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے. 620 روپے کی بوری جو ہے آج 635 روپے پر پہنچ چکی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اگر مزید گروتھ بڑھی تو ایسا ممکن ہے کہ اس کی شارٹیج ہو اور اس کی قیمتیں مزید بھی بڑھ جائیں. تو اس سے پہلے کہ 650 اور 750 تک ریٹ پہنچے، حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے تاجروں کی جانب سے کہ فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور سیمنٹ کی ریٹ جو ہیں اس کو بالکل پیرالل کر دیا جائے، اس کو بالکل کانسٹنٹ کر دیا جائے، تاکہ جو سیمنٹ میں انویسٹ کرنے والے لوگ ہیں اور جو کنسٹرکشن کے اندر ترقیاتی منصوبوں میں انویسٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو فائدہ بھی ہو. اس کے ساتھ سیمنٹ کی خرید میں اضافہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا شیراز بٹ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. دوسری جانب وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا پی ٹی آئی کی حکومت میں ترسیلات زر میں 10 ارب ڈالر اضافے کا دعویٰ. برآمدات ملکی تاریخ میں 25 ارب 30 کروڑ ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچیں. سرکٹ ہاؤس فیصلہ آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانی وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں. آج ہم کورونا کے باوجود جہاں پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا، لیکن پاکستان کے ایکسپورٹرز کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کی، اور حکومت پاکستان نے ایسی پالیسیز بنائی کہ ایکسپورٹ کے تمام سیکٹرز نے پرفارم کیا، اور ہماری ایکسپورٹس 25.3 بلین ڈالر پر ہے. اور اگر اس کے اندر سروسز کی ایکسپورٹس بھی ڈال لیا جائے تو ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہماری وہ بن جاتی ہیں ٹریڈ اینڈ گڈز اینڈ سروسز کی، وہ 31 ارب ڈالر ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہیں ہوئی، تو یہ ایک ریکارڈ قائم ہوا. اسی طریقے سے یہ میں آپ کو یہ گراف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ ریمیٹنسز کا ڈیٹا ہے، یہ میرے پاس. اس میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ جو پروجیکٹڈ بھی ہے 11 ماہ میں 27 بلین ڈالر آ چکا، ہر ماہ 2 ارب ڈالر سے زائد ریمیٹنسز آ رہی تھی، جو انشاءاللہ یہ نمبر بھی آ جائے گا، یہ 29 بلین ڈالر. اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے. ٹوبا ٹیکسنگ میں کرونا کنٹرول میں 24 گھنٹوں کے دوران کوئی نیا مریض رپورٹ نہیں ہوا. ضلع بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 7 رہ گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ ٹوبا ٹیکسنگ میں کرونا کنٹرول میں 24 گھنٹوں کے دوران کوئی نیا مریض رپورٹ نہیں ہوا. ضلع بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 7 رہ گئی ہے. کرونا جکڑا گیا. ٹوبا ٹیکسنگ میں کرونا کنٹرول میں 24 گھنٹے کے دوران کوئی نیا مریض رپورٹ نہیں ہوا. ضلع بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 7 رہ گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کووڈ 19 سے متعلق. ٹوبا ٹیکسنگ میں کرونا کو کنٹرول میں کر لیا گیا. 24 گھنٹے کے دوران کوئی نیا مریض رپورٹ نہیں ہو سکا. ضلع بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 7 رہ گئی ہے. کرونا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. ٹوبا ٹیکسنگ میں کرونا کنٹرول میں 24 گھنٹے کے دوران کوئی نیا مریض رپورٹ نہیں ہوا ہے. ضلع بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 7 رہ گئی ہے. یہ آپ کو اہم ترین خبر سے متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں. ٹوبا ٹیکسنگ میں کرونا کنٹرول میں آ گیا. 24 گھنٹے کے دوران کوئی نیا مریض رپورٹ نہیں ہو سکا ہے. ضلع بھر میں ایکٹیو کیسز کی اگر بات کر لی جائے تو ایسے میں ایکٹیو کیسز کی جو تعداد ہے وہ 7 ہے. کرونا مہلک وبا کو کنٹرول میں کر لیا گیا ہے. فیصل آباد ضلع کے 578 پرائمری سکولز انصاف آفٹرنون پروگرام کے تحت منتخب. 1 اگست سے سیکنڈ ٹائم ایلیمنٹری کلاسز کا بھی آغاز ہوگا. اسکول سربراہان کو 31 جولائی تک انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی. اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے. جہانگیر بتائیے گا مزید. جی، محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے انصاف آفٹرنون پروگرام جو تھا سکولز کے لیے وہ جاری کیا گیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ ایسے سکول جہاں پر
قریب ترین بچوں کے لیے مزید تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، وہاں پر سیکنڈ شفٹ میں کلاسز کا آغاز کیا جائے اور بچوں کو اگلی کلاسز کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اس حوالے سے بالخصوص پرائمری سکولز کو فوکس کیا گیا اور فیصل آباد میں 578 سکولز پرائمری ایسے ہیں جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے جن کے قریب ترین کوئی ایلیمنٹری سکول نہیں تھا۔ اب وہاں پر ہی بچوں کو ایلیمنٹری تک 8ویں جماعت تک تعلیم کے مواقع میسر آئیں گے۔ اس حوالے سے جو ورکنگ ہے وہ انیشیل کر لی گئی ہے اور فہرست مرتب کی گئی ہے 578 سکولز کی فیصل آباد میں۔ مجموعی طور پر پنجاب بھر میں ایسے سکولز کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں پر قریب ترین ان کے مزید آگے کلاسز کا موقع نہیں ملتا تھا بچوں کو پڑھنے کا، اور دور دراز علاقوں میں ہونے کے باعث اکثر طالبات جو تھی بالخصوص وہ سکول چھوڑ جاتی تھی، جس کے باعث اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسے سکول جہاں پر قریب میں مزید کلاسز نہیں ہوں گی تو اسی سکول میں سیکنڈ شفٹ کلاسز کا آغاز کیا جائے گا۔ اس حوالے سے سیو ایجوکیشن علی احمد شان کی طرف سے فیصل آباد کے تمام وہ ہیڈز جن کے سکولز کو منتخب کیا گیا ہے ان کو کہا گیا ہے کہ جولائی میں انتظامات اگلی کلاسز کے حوالے سے مکمل کریں۔ سیکنڈ شفٹ کے لیے جو داخلہ مہم ہے اس کا آغاز ابھی سے کریں تاکہ اگست میں جب نیا سیشن سٹارٹ ہو تو سیکنڈ شفٹ کی کلاسز جو ہیں وہ بھی بچوں کو اپرچونٹی مل سکے، اور ایسے بچے جو کہ پرائمری کر کے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں ان کو اگلی کلاسز کے لیے اسکول میں انرول کیا جائے، یا ایسے بچے جو کہ دور دراز جا رہے ہیں ان کے گھروں کے قریب ترین 8ویں تک کے مواقع میسر آ سکے۔ تو اس حوالے سے فیصل آباد کے 578 ایسے اسکول جن کا انتخاب کر لیا گیا ہے ان کے ہیڈز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ جولائی میں اپنے جو انتظامات ہیں مکمل کریں۔ جہانگیر اشرف، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ جھنگ سمیت بیشتر اضلاع میں طلبہ کو اسکول انفارمیشن سسٹم میں پروموٹ کرنے سے روک دیا گیا۔ 10ویں میں پروموٹ طلبہ کو سسٹم پاس آؤٹ دکھانے لگا۔ تاحکم ثانی SIS میں طلبہ کی پروموشن نہیں کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ جھنگ سمیت بیشتر اضلاع میں طلبہ کو اسکول انفارمیشن سسٹم میں پروموٹ کرنے سے روک دیا گیا۔ 10ویں میں پروموٹ طلبہ کو سسٹم پاس آؤٹ دکھانے لگا۔ تاحکم ثانی SIS میں طلبہ کی پروموشن نہیں کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ جھنگ سمیت بیشتر اضلاع میں طلبہ کو اسکول انفارمیشن سسٹم میں پروموٹ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ 10ویں میں پروموٹ طلبہ کو سسٹم پاس آؤٹ دکھانے لگا۔ تاحکم ثانی SIS میں طلبہ کی پروموشن نہیں کی جائے گی۔ تاحکم ثانی سسٹم انفارمیشن اسکول میں طلبہ کی پروموشن نہیں کی جائے گی۔ پاس آؤٹ طلبہ کو جو ہے وہ پروموٹ طلبہ کو سسٹم جو ہے وہ پاس آؤٹ شو کر رہا ہے۔ فیصل آباد میں ٹریفک لائسنس بنوانے کے رجحان میں اضافہ۔ 30 دنوں کے اندر 12,520 افراد نے لرنر لائسنس بنوائے۔ ٹریفک پولیس نے رپورٹ جاری کر دی۔ تفصیلات حاصل کریں گے وقاص بیگ سے۔ جی بیگ۔ جی بالکل، فیصل آباد میں ٹریفک پولیس کی جانب سے گزشتہ ماہ جون کی جو کارروائی ہے وہ مکمل طور پہ تفصیلی صورت میں جو ہے CTO فیصل آباد کو فراہم کر دی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 12,000 سے زائد افراد کو جو ہے 30 دن کے اندر لرنر لائسنس جو ہے وہ فراہم کیا گیا، جبکہ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے لائسنس کی تو 3,044 افراد کو جو ہے نیا لائسنس جاری کیا گیا، جس میں سے 500 لوگ جو ہیں وہ فیل بھی ہوئے، جبکہ دیگر پاس ہونے والے افراد کو جو ہے وہ لائسنس جاری کر دیا گیا۔ 1800 سے زائد جو ہے رینیو کے کیسز ڈیل کیے گئے فیصل آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے۔ اس وقت ٹریفک پولیس کے پبلک ریلیشن آفیسر اسماعیل رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کتنے لائسنس جو ہے انٹرنیشنلی بنے اس بار، اور کیسا رہا پبلک کا اور ریونیو کے حوالے سے یہ مہینہ آپ کا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، ہمارا مقصد ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، جس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب CTO صاحب کا ایک بہت بڑا اقدام، آپ کو ون ونڈو پورا ایک بلاک بنایا گیا، اور اس منتھ میں جو اس کا رسپانس تھا وہ بہت اچھا رہا۔ اگر ہم انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹس کی بات کریں تو 61 لوگوں کو ایشو ہوئے، اور اگر ڈپلیکیٹ لائسنس حاصل کرنے والوں کی بات کریں تو 271 لوگوں نے ڈپلیکیٹ لائسنس اسی برانچ سے بنوائے۔ باقی جو ریگولر اور لرنر اور باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ آلریڈی شیئر کر چکے ہیں۔ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی لائسنس لینے کے بعد سویئر وائلیشن کرتا ہے آن روڈ تو اس کا قانوناً ہمارے آفیسر کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کے لائسنس کو سسپینڈ بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم لاسٹ منتھ کی بات کریں تو 17 ایسے لوگ تھے جنہوں نے ریش ڈرائیو کیا، ون ویلنگ کی یا کوئی ایسی وائلیشن کی اور ان کے پاس لائسنس تھا۔ یہ بتائیے کہ وقاص بیگ، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ رضوان خان جو ہیں SP انویسٹیگیشن لودھرا مرحوم جو ہیں ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ رضوان خان، بتائیے گا کون سی اہم شخصیات نے شرکت کی ہے؟ کمالیہ میں SP انویسٹیگیشن لودھرا چودھری غلام مصطفیٰ گجر مرحوم کے لواحقین کے ساتھ اہم شخصیات تعزیت کے لیے آ رہی ہیں۔ اس وقت جو ہے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری MNA میاں شفیق ارائی ان کے گھر پہنچے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں۔ میاں صاحب بتائیے گا، اچانک چودھری غلام مصطفیٰ گجر صاحب ہے مرحوم، وہ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے ساتھ بھی اچھا وقت گزرا ہوگا، کیسے انسان تھے، کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو
ان کے گھر والوں کے لیے جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور اچانک نقصان ہوا ہے، اللہ ان کو جو ہے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو بھی یہ نا غریق کے رحمت فرمائے، اللہ انہیں کوئی جنت و فردوس میں جگہ دے۔ وہ ایک انتہائی شریف، انتہائی محنت کرنے والے اور انصاف دینے والے پولیس افسر تھے نا، اور ہمارے ہاں کیونکہ عرصہ 6-7 ماہ شاید نا ان کو ہوئے ہوں گے لودھرا میں، لیکن میں نے بہت کم پولیس آفیسر ایسے دیکھے جو ان کی طرح نیک یا صالح ہوں نا۔ میں نے جب بھی مجھے ان کے کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا تو ان کو میں نے جا نماز پر ہی دیکھا نا، آئینہ سما، اور بہت اچھے انسان تھے نا۔ اور میرا آج ادھر آنا بھی صرف اس وجہ کر کے ہے کہ وہ ایک انتہائی مطلب ہے کہ شریف اور انصاف دینے والے پولیس آفیسر تو اور بھی بہت ہوں گے، لیکن ان جیسا میں نے بہت کم پایا ہے۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا، آپ بتا رہے ہیں کہ 5-6 ماہ یا 7 ماہ ان کی تعیناتی آپ کے پاس رہی، آپ کی کچھ ہی جو ہے ماں آپ کی رفاقت ان کے ساتھ رہی، لیکن آپ کی آنکھوں میں ہمیں آنسو نظر آ رہے ہیں، کیا الفاظ استعمال کریں گے؟ کیسا وقت انہوں نے، کوئی ایسا لمحہ جو آپ کو یادگار ہو چودھری صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں میں ابھی بتا رہا تھا یہاں پر کہ ایک دن میں ان کے کمرے میں بیٹھا تھا تو ایک اسی گاؤں کی خاتون وہاں پر گئی ہوئی تھی نا، کسی کام کے لیے گئی ہوگی، تو جب نا وہ اپنے کام سے فارغ ہوئی تو انہوں نے اپنی جیب میں سے اسے پیسے نکال کے دیے، اپنے پولیس والے کو بلایا، اس کو کہا اس کو گاڑی میں بٹھا کے اس کو بس کے اوپر چڑھا کے آؤ۔ تو میں بڑا اس کے اوپر ہوا کہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اپنے گاؤں کی بچی کے ساتھ جس محبت سے وہ پیش آئے اور جس طرح ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے کھلے دل کے بھی آدمی تھے، ہاتھ سے دینے کے بھی وہ جو تھے نا، ورنہ عام طور پر پولیس والے لینے والوں میں ہوتے ہیں، دینے والوں میں نہیں ہوتے، لیکن وہ الحمدللہ میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی جیب سے اس بچی کو پیسے بھی دیے اور اس گاؤں کی جیب سے پیسے بھی دیے اور فراخ دلی کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔ رضوان خان آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔